पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत पे नज़र डाली जाए तो हाल में हम देखते हैं कि दोनों के लीडरान जो थर्ड जनरेशन सियासतदान हैं वो अब बाकायदा तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने बागदौड़ पार्टी की संभाल ली है। अगर मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया जाए तो शहबाज शरीफ साहब गो के सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और आज भी जब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की बात है तो मरियम नवाज साहिबा लीड करती हुई नजर आ रही हैं, और बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नवाज खुद कहती है कि मरियम नवाज एक प्राउड पुलर है, और ये क्रेडिट यकीनन मरियम नवाज साहिबा को ही जाता है कि जिन मुश्किल हालात में इनकी पार्टी फंसी हुई थी, जितने मुकदमात का सामना था, एक के बाद एक लीडर जेल के अंदर जा रहा था, तो जो मुजाहमत की सियासत मरियम नवाज ने शुरू की और उनके वालिद मियां नवाज शरीफ ने लंदन से शुरू की, उसके रिजल्ट्स यकीनन आए भी। और बाकी कोई रिजल्ट आया या डिबेटेबल हो, एक रिजल्ट बड़ा वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नवाज में अगर कोई लीडर है तो वो शहबाज शरीफ नहीं, पॉपुलर लीडर मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ साहब सदर पार्टी के जरूर हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ बिलावल भुट्टो आज की उनकी तकरीर, कल की तकरीर, और पिछले चंद दिनों से बिलावल जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो उन्होंने एक एग्रेसिव स्टाइल अपनाया है, बहुत से लोगों ने उनका मवाजना करना शुरू कर दिया है कि उनका स्टाइल बिल्कुल अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा है। और आज भी उन्होंने दोनों जमातों यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों पे कभी एक पे अटैक, कभी दूसरे पे अटैक, और सियासी जो हमले उन्होंने किए उससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो के पास एक कॉन्फिडेंस है कि जनाब हमने अभी जो मुहिम शुरू करनी है इसके रिजल्ट्स आगे आएंगे, और जो सियासत है उसकी कौन सी चाल किधर चली जाएगी, किस तरह से कौन सा मोहरा किधर होगा, कैसे बैठेगा। और उसकी शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि जहांगीर तरीन नंबर्स भी शो कर चुके थे कि 40 इलेक्टेबल्स उनके साथ खड़े हैं पीटीआई में होने के बावजूद, और पीटीआई का साउथ पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक माजी में रहा भी है इलेक्टेबल्स का। तो बिलावल के कॉन्फिडेंस की क्या ये वजह है, इस पर ही बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात, और उससे भी बड़ा इनका तारुफ ये है कि एक सियासी वर्कर हैं और सियासत को इन्होंने तमाम एंगल से हर सतह पे देखा है। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और एमएनए भी हैं, और ये भी एक पॉलिटिकल सियासी वर्कर हैं। तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है बड़े सियासतदानों के लिए कि वो सियासी वर्कर हों और सियासत को अच्छी तरह से समझते हों। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। पहले तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि बिलावल साहब आजकल बड़े एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं, और एक वादा किया गया था कि एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे, बड़े ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, बिल्ली शेर पाँव पड़ना। कभी कभी सियासी जलसों में बातें करते हुए तल्ख बातें भी हो जाती हैं। वो सियासी मोड होता है, इलेक्टोरल मोड में जब जाता है, क्राउड होता है बंदा, तो सियासी मुखालफत तो हमारी है, हम एक मुखालफ जमात है। मुस्लिम लीग भी जब कभी जलसों में होते हैं, उनके भी बहुत सारे लीडर्स हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं। उसके बाद बिलावल साहब की उस गुफ्तगू के बाद भी जो गुफ्तगू हुई वो तो आज या कल की थी, उससे पहले भी शाहिद खाकान साहब या बहुत सारे इनके बाकी जो मुस्लिम लीग के ज़ुआमा हैं, राना साहब जैसे नहीं लेकिन बाकी हमारे शाहिद खाकान साहब ने तो कहा भी, अगर आप कहते हैं तो मैं सुना भी देता हूं कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। पार्टी के चेयरमैन, तवक्को नहीं थी कि इस तरह की गिरी हुई बातें करेंगे। क्या कहा था उन्होंने? शाहिद अब्बासी साहब ने गालिबन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, आइए देखते हैं। पार्टी के चेयरमैन हैं, उस ज़र्फ के मुताबिक बात करनी चाहिए, वो अक्सर नहीं करते। मैं उनसे यही तवक्को कर सकता हूँ, मैं उनसे ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं है मुझे। ये बड़ी बात कर रहे हैं आपको उनसे बेहतरी की तवक्को नहीं? बिल्कुल नहीं है। आपके साथ बैठ जी साथ बैठे हुए आदमी के हालात भी आप जानते हैं, हकाइक भी जानते हैं, ये गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए। और साथ उन्होंने पाँव पड़ने वाली बात पे भी जवाब दिया किस अंदाज में, आइए देखते हैं। कुर्सी के लिए किसी का भी पाँव पकड़ लेंगे आप? मैं ऐसी घटिया बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। उनको पता है वो क्या बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ तकलीफ एक है जो पीडीएम से निकाला गया, क्योंकि इन्होंने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। मैं सीधी बात कर देता हूँ, जब बात आई पीडीएम को आगे बढ़ाने की, जब हतमी फैसले की बात आई, यही हजरात थे जो सबसे पहले वहां से उठकर भागे। तो आज बात करने की जरूरत नहीं है, अमल से साबित करें कि आप सियासत क्या कर रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्होंने तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में बातें की हैं। वो भी एक सियासी कारकुन है, पुराने हैं। मैंने गुजारिश की है, मुस्लिम लीग की लीडरशिप की गुफ्तगू हमेशा मुख्तलिफ रही है। शायद खाकान साहब का अपना पीपल्स पार्टी के बारे में कोई रिवेंज है, एक दो और भी हमारे दोस्त हैं
اور وہ پہلے بھی اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. اور انہوں نے جو یہ شوکاز والا ایشو جو وہ کر رہے ہیں, اس میں پہلی گزارش ہے ارشد صاحب تھوڑی, کیونکہ آپ نے ان کا پورا گفتگو چلائی ہے تو مجھے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. عرض یہ ہے کہ شاہد خاقان صاحب نے جب ہمیں یہ نوٹس دیا تو اعتراض یہ تھا کہ ہم نے باپ سے ووٹ لیے ہیں, باپ بلوچستان عوامی پارٹی سے. 26 ووٹ ہمارے تھے, 26 مسلم لیگ کے تھے. ہمیں ان کے ووٹوں کے بغیر لارجسٹ پارٹی ہونے کے طور پہ ہمارا استحقاق تھا اور ہمیں لیڈر آف دا اپوزیشن مل جانا تھا. ایک ممبر مسلم لیگ کا, ٹھیک ہے ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ آئے, ان کے ساتھ وہ باقی لوگ آئے, ان کے ووٹوں کی بدولت ہم نہیں بنے. ہاں وہ انہوں نے اپوزیشن آگے جوائن کی ہے, اپوزیشن کو پارٹی نہیں ہے کہ ان کی پارٹی, وہ ہماری پارٹی میں آگے تو ہم نے ان کو جوائن کرا لیا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتے ہیں, کون روک سکتا ہے انہیں, ہمارے ساتھ آئیں یا نہ آئیں. وہ الگ ہو کے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو کون روکے گا انہیں. اس کے اوپر جو ہنگامہ ہوا, ایکچوئل مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ شاہد خاقان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے چھرا گھونپا. پیپلز پارٹی نے کیا کیا, ایک لکھا ہوا تحریری معاہدہ ہے ہمارا 9 جماعتوں کا, اس میں لاسٹ پہ لکھا ہے کہ ہم سارے یہ پریس, یہ نہیں 1 2 3 4 سارے پروسیس کرنے کے بعد سیکنڈ لاسٹ پہ لکھا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک موو کریں گے, اسپیکر کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف, چیف منسٹر کے خلاف, اور ضرورت پڑنے پر استعفوں کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنے مطالبے پیپلز پارٹی نے کیے یا جتنے بھی ہم نے سجیشنز دی, ان کے نتیجے میں پی ڈی ایم مضبوط ہوئی, حکومت کمزور ہوئی. بھلے وہ بائی الیکشنز تھے, بھلے وہ سینٹ کے الیکشنز تھے, لیکن ہم نے کہا کہ آئیے پنجاب کی حکومت کو تبدیل کرنے کا بڑا آسان رستہ ہے. لیکن جب یہ والی سٹیج آئی تو پھر شہباز شریف کے باہر آنے کے معاملات طے ہو رہے تھے. نہیں, میری گزارش سن لیجیے, میں کوئی الرج نہیں کر رہا, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں. اس پہ بھی اب الزام تو ہم پہ دھرا جاتا ہے نا کہ جی انہوں نے چھوڑ دیا. ایک آدھا منٹ صرف. مریم بی بی نے خود کہا, میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے خود کہا کہ میرا بس چلے تو میں تو اس حکومت کو 5 سال چلنے دوں. شاہد خاقان صاحب نے خود ٹویٹ کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ پنجاب میں عدم اعتماد نہیں کرایا, ہم کسی اور کے, جب جہانگیر ترین گروپ آیا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں, ان سے تنگ ہیں, اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اگر کچھ لوگوں سے رابطہ کر سکتی ہے تو مسلم لیگ تو بہت بڑی جماعت ہے, یقیناً ان کا بہت بہتر رابطہ کر سکتے تھے. اور جس دن پنجاب کی حکومت گرتی ارشد شریف صاحب, اس سے اگلے ہفتے کے اندر یہ حکومت فیڈرل میں میلٹ ہو جاتی. یہ آپ کا گیم پلان تھا جو آپ کی بات چیت لیکن اس کے بعد رانا تنویر صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہم نہیں ہٹانا چاہتے, اور زبیر عمر صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہم نہیں ہٹانا چاہتے. پھر بھی ہم, میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی جان لوں. رانا ثناء اللہ صاحب, پہلا تو سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں صدر یقیناً شہباز شریف صاحب ہیں, کیا یہ تاثر اور یہ بات کہنا صحیح ہوگا کہ مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان کی مزاحمت کی جو سیاست ہے اس نے پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کر دیا ہے تمام تر حکومتی احتسابی عمل کے باوجود؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک وقت تھا جب میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور وہ جیل میں تھے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان سے بھی پہلے تقریباً وہ 20 ماہ سے جیل میں تھے. میاں نواز شریف صاحب نہ صرف لندن میں تھے, ان کی صحت کے مسائل بھی تھے اور وہ وہاں سے براہ راست کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان دنوں میں نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک ایسے ماحول میں پارٹی کو جو ہے وہ متحرک رکھنا اور اس کے بعد جو ضمنی الیکشن آئے اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپین کرنا, یہ ایک بڑی ویلیویبل بات تھی. اور اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوا کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں یا وہ کم از کم پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, اس میں وہ بہت پاپولر ہیں. تو ان کی یہ جو چیز سامنے آئی, جو ان کی یہ صلاحیت سامنے آئی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ آج شہباز شریف صاحب نہیں گئے اور مریم نواز صاحبہ بینگ اے کراؤڈ پولر, اب وہ آج نظر آئیں تقریر کرتے ہوئے؟ پہلے تو پلان تھا کہ شہباز صاحب نے بھی جانا تھا. نہیں, شہباز صاحب اب بھی جائیں گے, اور یہ جو 4 بڑے جلسے ہیں ان میں سے وہ 2-3 میں جو ہے وہ ضرور شرکت کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پی ایم ایل این کی جو الیکشن کمپین ہوگی وہ اے جے کے میں ہو, وہ گلگت بلتستان میں ہو یا پاکستان میں ہو, تو اس میں ایک مین جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ مریم نواز بالکل اس میں حصہ لیں گی. لیکن اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے.
میاں شہباز شریف صاحب بھی بطور پارٹی کے صدر کے اور بطور ایک لیڈر کے جو ہے وہ بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اس کے علاوہ بھی باقی لوگ اپنا رول ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور سوال, افراد کا نام تو نہیں ہوتی, وہ بہت سارے افراد مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو جماعت بنتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب جو تاثر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے چلنے کی جو گرنٹر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہا آر پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست, بلکہ انہی کے الفاظ سن لیتے ہیں کیا کہا, آئیے دیکھیں. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں آپ پکڑ سکتے ہو, جیالے نے تو سر کھو چکے ہیں, جیل بکتے ہیں, کوڑے کھائے ہیں, ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ, ہم بزدار کو بھی بگائیں گے, ہم عمران کو بھی بگائیں گے, ہم پاکستان کے عوام نجات دلائیں گے. جی, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی کہا, جیسے قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا پنجاب میں بھی سی ایم کی تبدیلی ہو سکتی تھی اتحاد کے ساتھ, اتحاد کی سیاست کے ساتھ. کن الفاظ میں یہ بیان کیا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. ہم اگر اتحاد کی سیاست کرتے ہیں اپنے اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, آج بھی وہ ہمارے موقف پہ آ جائے. پنجاب کے چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا, اور پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. ہمارے ممبرز بھی حاضر ہیں, میں ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے کام کریں گے. آپ بس ووٹ دلوائیں, آپ ووٹ دلوائیں, ہم ان کو گرائیں گے جیسے پہلے ہم نے گرایا تھا. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے, ہم نے حلوہ کھانا ہے, تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. جی, رانا ثناءاللہ خان صاحب, آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بڑے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ پلان کیا تھا. قاہرہ صاحب نے بھی بتایا, لیکن ایک طرف مریم نواز صاحبہ کی مزاحمت کی سیاست, دوسری طرف شہباز شریف کی مفاہمت کی سیاست, اس میں کہیں کلیش آ رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں کلیش جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہا, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک بنیادی موقف ہے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملنا چاہیے, اور اسی سے ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام پائے گا, اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ سوچ پیپلز پارٹی کی بھی ہے, اور یہ جو بنیادی سوچ ہے اس میں پی ایم ایل این کے کسی بھی جو ہے وہ رینک میں یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا. ہاں, طریقہ کار میں ہے. اگر ایک موقف یہ ہے کہ اس منزل کو, اس مقصد کو جو ہے وہ دیگر فریقوں کے ساتھ جو ہے وہ یا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے بات کر کے بھی جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور ایک موقف یہ ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, اس کے لیے جو ہے وہ سیاسی جو طور پہ اسرٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو مزاحمت کی بات ہے, اب یہ ایک عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ اب اگر آپ جلسہ کرتے ہیں, اگر آپ ریلی کرتے ہیں اور اس میں اگر ایک بھرپور تقریر کرتے ہیں تو اس کو مزاحمت تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے جی, رانا ثناءاللہ خان صاحب, مزاحمت سے آتی ہے, پوری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کا سفر دیکھ لیں, کتنی مزاحمت کی انہوں نے, کہ 120 دن کا 126 دن کا دھرنا کیا, جگہ جگہ آپ کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا. دنیا میں آپ مثالیں اٹھا لیں اسی طرح. اور اب وہ جو مزاحمت کی سیاست ہے, شہباز شریف صاحب تو وہ نہیں کر رہے. جی نہیں, بات سنیں, یہ کون سی مزاحمت تھی؟ مزاحمت کی جو تحریکیں اس دنیا میں یا اس ملک میں بھی چلی ہیں, وہ مزاحمت کی تحریکیں جو ہے وہ اور ہوتی ہیں. اس کو آپ جمہوری تحریک کہہ سکتے ہیں, اس کو جمہوری سیاسی تحریک کہہ سکتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جدوجہد جو ہے, جو اگر ایک موقف ہے کہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کیا جائے, اور ایک موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد تو ایک ہے, اس کے لیے ایک جو ہے وہ رائے ہو سکتی ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ سبھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. جہاں تک آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو پھر وہ بھوکا مرے گا.
اب اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، کرنا ہے انہوں نے پی ایم ایل این کا بھی اور حکومت کا یا پی ٹی آئی کا بھی، تو پھر اس انتخابی جلسے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، عوامی جلسے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، تو اس میں پھر جوش دلانے اور خون گرمانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم یعنی کی کہ باتیں بلاول اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اپنے نانا کی جھلک نظر آ رہی ہے، جس سے اگریسو سٹائل میں وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپوننٹ ہوتے ہوئے یہ تسلیم کریں گے؟ جی بالکل، کیونکہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، میں نے خود ان کی تقاریر، ہم اس وقت جو ہے وہ یعنی اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے خود سنی ہے، اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یقیناً بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کی تقاریر ضرور سنتے ہوں گے، اور ان سے جو ہے وہ رہنمائی بھی حاصل کرتے ہوں گے، اس سٹائل کو اپنانے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کسی سندھی اسکول میں پڑھایا جاتا، کسی اردو میڈیم اسکول میں پڑھایا جاتا، تو شاید یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو کاپی کر سکتے ہیں، اور ان کو کاپی کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کائرہ صاحب، سیاسی استحکام بھی چاہیے ملک کو، تو احتساب کے عمل کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام ممکن ہے، اور اس وقت ملک میں سیاسی استحکام موجود ہے، اور سیاسی استحکام موجودہ حالات میں خاص طور پہ افغانستان کی سچویشن، اس حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے اور احتساب کے عمل کو بیک برنر پہ ڈالنا پڑے گا؟ ارشد صاحب، اپوزیشن نے کبھی بھی، ہمارے لیڈرز گرفتار ہوئے، ہماری قیادت گرفتار ہوئی، جیلوں میں گئے، بیلیں ہوئیں، باقر پکڑے گئے، آج بھی خورشید شاہ صاحب جیل میں، اسی طرح مسلم لیگ کی قیادت جیل میں گئی، میاں صاحب گئے، کنوکٹ ہوئے، پھر ان کی بیلیں ہوئیں، باقی سارے جیلوں میں گئے، رانا صاحب کے اوپر مقدمات بنے۔ اپوزیشن کو جس قدر دبایا جا سکتا تھا وہ تو اپنی جگہ، کیسز بنائے گئے، الزامات تھے، ہم نے تب بھی کہا کہ جناب کیس بنائے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ، نیب نے ہم سے کیا کرنا ہے، گرفتار کر کے نیب مجھے چاہتی ہے کہ جی میرے خلاف کیس ہے، مجھے پکڑ لیا۔ اب آپ کے سب، تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں 3 سال کے بعد، اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، تو اب تو نیب کی پرفارمنس اور حکومت کا رویہ سامنے آ چکا نا، پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کیس بنایا، پھر شہادتیں اکٹھی کرنی شروع کی۔ ہم نے کہا جناب آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے چلان عدالتوں میں دیجیے، ہم عدالتوں کو فیس کریں گے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے اوپر کیس کیوں بنائے ہیں، ہاں ہم نے کہا یہ فیک کیسز ہے، یہ جعلی ہے، یہ 2 نمبر، لیکن جو بھی الزام لگا ہے اس کا جواب دینے کو ہم تیار ہیں، اور یہی بات مسلم لیگ بھی کہتی رہی، رانا صاحب ابھی بھی یہی بات میرے خیال ہے کہیں گے۔ رانا صاحب کا کیس ایک پرسنل جو بنایا گیا وہ انتہائی واہیات بات تھی، اس کے اوپر ایک الگ بات ہے، لیکن جو کیسز ادروائز بنائے گئے ہم ہر کیس کا جواب دیں گے، اور وہ بھی جواب دے رہے ہیں، بٹ اس کے لیے عدالتی پروسیس موجود ہے۔ کہا گیا کہ جی ہمارا پروسیکیوشن کا نظام بڑا کمزور ہے، تو کیا میڈیا میں بیٹھ کے گالیاں دینے کے اپوزیشن کو، ان کی ہرزہ سرائی کرنے سے، ان کا میڈیا ٹرائل کرانے سے کیا پروسیکیوشن تگڑی ہو جائے گی؟ کیا اس سے عدالتیں مضبوط ہو جائیں گی، عدالتیں فیصلے کر پائیں گی؟ کیا اس کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ حکومت پروسیکیوشن کی کمزوری کو دور کرتی، اس کے لیے لیجسلیشن کرتی، عدالتوں کو امپاور کرتی، قانون میں تبدیلی کرتی اور ٹرائل کرتی؟ ہم تو آج بھی اس کے لیے حکومت تو کہتی ہے کہ جب بھی ہم نے قوانین میں تبدیلی کی بات کی، آپ اس کے نام پہ NRO مانگتے ہیں۔ کبھی نہیں، آج ہی اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن نے یہ بات کی ہے۔ میری گزارش ہے کہ جن کا کام ہی بیسیکلی جھوٹ بولنا ہے، ان کا کیا کہے، یعنی جو لوگ آج بھی ارشد شریف صاحب، بلاول صاحب کے لیے ایک بڑی واہیات وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ پرچی چیئرمین، جن کو پتہ ہے، ان کو اگر ان کو نہیں پتا تو پھر اللہ ہی اللہ۔ بلاول صاحب کو جو پرچی کہا جاتا ہے وہ بی بی شہید کی ول کو کہا جاتا ہے، بی بی شہید کی ول میں بلاول صاحب کا ذکر نہیں ہے، یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے۔ بی بی شہید نے اپنی ول میں زرداری صاحب کو پارٹی کے افیئرز چلانے کا کہا تھا، آفٹر ہر ڈیتھ، اگر ہو جاتی اس وقت وہ تھی، اور اس کے بعد بی بی کی شہادت کے بعد پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آفٹر ڈیتھ بلاول صاحب کو چیئرمین بنایا تھا، اور زرداری صاحب نے کو چیئرمین کے طور پر ذمہ داری سنبھالی تھی۔ یہ باتیں وہ تسلسل سے جھوٹ بولنے کا ان کا کام یہ ہے، ایک فاشسٹ گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے، لوگوں کے خلاف باتیں کرو۔ مثلا مثال کے طور پہ آج کل ان کے مسلسل ایک تکرار ہے، وزیر اطلاعات کی بھی، اور ایک اور ان کا صاحب ہیں جو ان کا کام ہی بیسیکلی مس انفارمیشن ہے، ان کی اسائنمنٹ یہ ہے، تو ان کو کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو جی مسلم لیگ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے، پورے پیپلز پارٹی کے پاس 8 امیدوار ہیں،
وہ بھائی ہمارے تو کوئی 18 امیدوار وہ ہیں جو ہمارے سابقہ وزیر ہیں, سابقہ ایم ایل ایز ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں. اس پہ اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل. سوال یہ ہے کہ ان کی باتوں کا کیا جواب دیں. اگر وہ آج بھی بات کریں تو جھوٹ پہ مبنی بات کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کون سی لیجسلیشن. ہاں ایک وقت آیا جب فیٹف کے حوالے سے آپ نے نیب لا میں امینڈمنٹ کرنے کی بات کی. رانا صاحب اس پہ کیونکہ اس میں شاید شامل تھے, میں تو کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, مجھ سے زیادہ بہتر روشنی ڈال دیں گے اس پہ. تو وہاں پہ یہ ذکر آیا کہ نیب لا کو امینڈ کریں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے تجویز آئی اور اس میں ہم نے اپنی تجاویز دی. یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ 34 تجاویز 36 آرٹیکل تھے 34 تجاویز دے دی. وہ بھائی ہم نے تجاویز فرض کرے, پہلی بات تو یہ کہ ایسا تھا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں ہم نے تجاویز دی تھی, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہے یہ نہیں ہے, اس کے اوپر آپ قوم کے سامنے لے آتے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے. آپ نے آ کے ان تجاویز کو اٹھا کے میڈیا میں چلے آئے. میں آپ سے آسمان کی سواری مانگ سکتا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ قبول نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے جو نیب کا امینڈمنٹ کا بل لائی تھی وہ بتا دے کہ ہم نیب میں کیا تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے. یہ تو تجویز ہی گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی. الزام ہم پہ ہے کہ جی انہوں نے یہ مانگا ہے. ہم نے جہاں جہاں گورنمنٹ کا مسئلہ آیا ہمیشہ وہاں پہ ان کی معاونت کیا کہ آپ تگڑے ہو جاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا تھا قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا تھا, میاں صاحب نے کہا تھا, میاں شہباز شریف صاحب نے, لیڈر آف دا اپوزیشن نے, چارٹر آف اکانومی کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیسز کا ہم نے کہا تھا ہم بھگت لیں گے. رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب, کیا یہ کریڈٹ آپ مریم نواز کو دیں گے کہ ان کی جو آپ نے کہا جمہوری جد و جہد کا جو سفر ہے, جو کہ سیاسی سٹائل جمہوری سٹائل ان کا ڈیفرنٹ ہے میاں شہباز شریف صاحب سے, اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو پاکستان میں یہ اب احساس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں اس وقت سیاسی استحکام چاہیے ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے, اور اس حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں, سیاسی استحکام تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے کم از کم جو سیاسی ورکرز ہیں اور سیاسی قائدین ہیں ان اور سیاسی پارٹیوں میں تو یہ احساس جو ہے وہ بڑی دیر سے پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. باقی یہ کریڈٹ میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کو دوں گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹھیک ہے, اب اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بھی قائم رہ سکا, لیکن ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پہ ایک اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ متحد ہے. اور پی ڈی ایم جب وجود میں آیا اور وہاں پہ 20 سپٹمبر 2020 کو جو چارٹر جو ہے وہ سائن ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اگر اس کو آپ پڑھیں, اس کی تمام شکوں کو دیکھیں, تو واقعی ان کا جو مقصد اور ان کا جو ایک یعنی کرکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ جب تک اس میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا, اور سیاسی استحکام کی شروعات جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایکسٹرنل فیکٹرز بھی, خطے کے حالات بھی ایسے بن رہے ہیں کہ پاکستان کو اب انٹرنلی سیاسی استحکام چاہیے. یا کیا یہ حکومت کو بھی ادراک ہو چکا ہے اس کا, اور حکومت کے تمام اداروں کو بھی اس کا ادراک ہو چکا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو اس دن بریفنگ ہوئی ہے, اس بریفنگ کو سننے کے بعد میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جو بریفنگ دینے والے صاحبان تھے یا جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کو تو یہ پوری طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ اب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو قومی یکجہتی نہیں ہوگی, اور اگر قوم یکجا ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو پھر افواج پاکستان یہ صورتحال جو پیدا ہونے جا رہی ہے اس کا جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اب میں پی ڈی ایم کی بات پہ آتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جو جلسوں کا مرحلہ کیا, جو ریلیز کا مرحلہ کیا, اس میں جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا, لوگوں کو شعور ملا, اور یہ باتیں جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ جب قائدین نے جو ہے وہ جلسوں میں جا کے لوگوں سے کی ہے تو یہ ضمنی الیکشن میں جو لوگوں کا جو ہے وہ مینڈیٹ سامنے آیا ہے پورے ملک میں, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی, اور جہاں سے ہر جگہ سے حکومت ہاری ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہا جائے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں فائدہ ہوا, لیکن ٹھیک ہے, ایک فیز گزر گیا, دوسرا فیز جو ہے اب دوبارہ جو ہے وہ شروع ہے. متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو متحد. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک سوال کا جواب فردر جاننا چاہتا ہوں. جو پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی, آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا. ہماری اطلاعات جو ہیں, جو پارٹیسپنٹس ہیں, ان کے ذریعے پتہ لگا کہ وہ بریفنگ جو اسٹیبلشمنٹ میں
ڈی جی آئی ایس آئی نے دی اور سوالات کے جوابات چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دیے، ایسا ہی تھا؟ نہیں، دونوں نے دیے، یعنی سوالوں کی مختلف جو ہے وہ نوعیت ہے۔ انیشیٹ آرمی چیف نے کیا، اس کے بعد کوئی 2.5-3 گھنٹے کی جو ہے وہ بریفنگ تھی اور بڑی کمپریہنسو تھی، اور اس کے بعد جو پھر کویشچن جو ہیں وہ پھر جس طرح کا کویشچن ہوتا رہا تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آنسر جو ہے وہ آتا رہا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفارمیٹیو تھی۔ بالکل، آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا کہ سیاسی استحکام تو یہی دونوں صاحبان تھے جنہوں نے بریفنگ دی، اور یہ سیاسی استحکام اس وقت ملک کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ آرمی چیف کے اپنے الفاظ ہیں کہ کوئی فوج جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی بجز اس کے کہ قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو، اور قوم جو ہے اس وقت جو ہے جس طرح سے انتشار کا شکار ہے، اور جس نے قوم کو یکجہتی کی طرف بلانا ہے وہ ہاؤس کے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہے، دوسرے حصے کے اوپر وہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، وہ اس محفل میں اس میٹنگ میں نہیں آنا چاہتا جس میں اپوزیشن موجود ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ قومی یکجہتی کہاں سے آئے گی؟ رائٹ، ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سیاسی استحکام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ قاہر صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا، اس وقت ملک میں سیاسی استحکام ہے یا اس کی ضرورت ہے، اور کیسے استحکام آ سکتے ہیں سیاسی استحکام؟ اچھا، بات یہ ہے کہ سیاسی استحکام آپ خود اس کے جج ہیں، روز آپ کا یہی کام ہے نا رپورٹ کرنا، کتنا استحکام ہے آپ خود جانتے ہیں۔ جو اس وقت پولرائزڈ ماحول ہے، اور اس کو سارے کا سارا اس حکومت نے خود اسراف کیا ہے، ورنہ قومی ایشوز کے اوپر آپ دیکھیں ہم کتنے دور دور کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، جب بھی کوئی قومی ایشو آیا ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دور تھا، ہم مسلم لیگ کے ساتھ خلاف تھے، ہم پی ٹی آئی کے خلاف تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب بھی کوئی موقع آتا تھا ہم انوائٹ کرتے تھے، فوری طور پہ ساری قیادت اکٹھی ہوتی تھی۔ جب میاں صاحب کا دور آیا، میاں صاحب نے جب انوائٹ کیا ساری قیادت اکٹھی ہوئی۔ پارلیمان میں سارے اکٹھے تھے، پارلیمان میں سارے اکٹھے ہیں، جس کی آج ذمہ داری ہے وہ کون ہے؟ وہ وزیر اعظم۔ تو انہوں نے تو ایک دن پہلے پالیسی اسٹیٹمنٹ پارلیمان میں دیکھیں نا، اسٹیٹمنٹ دے دینا اور اپوزیشن کو اعتماد میں لینا اور ایک میسج کرنا، دیٹس انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ۔ یہ کوئی بادشاہ سلامت کا فرمان تو نہیں ہے نا آپ نے فرما دیا۔ یہ کام تو میاں نواز شریف بھی اپنے دور میں کر سکتے تھے، اور پیپلز پارٹی بھی اپنے دور میں کر سکتی تھی کہ ہم بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے تھے اسٹیٹمنٹس، تقریریں بھی کرتے تھے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے ہوتی تھی کہ جب وہاں پہ بیٹھے تو آپ اجتماعی شعور کو ڈسکشن کر کے ایک اجتماعی فیصلہ لیتے ہیں اور اس کی اونرشپ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم کنسنسس کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کرتے تھے یا آئین سازی کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی اکثریت کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، 2/3 کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ کنسنسس اس لیے کہ اس کی مخالفت نہ رہے، تاکہ اس کو ہر بندہ اونرشپ دے۔ آج اگر پاکستان کی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، تو ہر ذی شعور یہ کہے گا، اس بات کو اپریشیٹ کرے گا، لیکن اس کی ذمہ داری تو وزیر اعظم صاحب کی تھی نا۔ وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں سیاسی استحکام کے لیے؟ وزیر اعظم سب سے پہلا کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ اب اپوزیشن کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، ان کے خلاف جو ان کے کیسز ہیں وہ اپنے کیسز ڈیل کر رہے ہیں وہ فیس کریں گے۔ آپ ایک ان کو بلیم گیم میں ڈال کے ایک فاشسٹ سٹائل سے اپنے مخالف کو ملک دشمن ثابت کرنے کو جو انٹرنیشنل روایت ہے فاشزم کی، اس سے ہٹ کے اگر آپ چاہیں آپ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ تو ایک ایسا فورم تھا نا جس پہ پارلیمنٹری فورم تھا، اسپیکر صاحب کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تھا اور اس پہ وزیر اعظم آ کے بیٹھتے، کیا میسج دیا انہوں نے؟ اپوزیشن تو ساری اکٹھی ہو کے فوج کے ساتھ انہوں نے باتیں بھی سنی، ان کے سوال جواب بھی ہوئے، اور انہوں نے ان کی پالیسیز کو ایگری بھی کیا ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے، ساتھ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے الگ کھڑے پیج پہ، وزیر اعظم سب ون پیج پہ آ گئے نا۔ وزیر اعظم نے اس میٹنگ میں نہ جا کے کیا میسج دیا ہے کہ اپوزیشن کسی اور پیج پہ، میں کسی اور پیج پہ ہوں، بھلے اس کاز کے لیے سارے اکٹھے ہی ہوں حکومت اور اپوزیشن، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ جس سیاسی یکجہتی کا میسج دینا چاہیے تھا وہ تو نہیں دیا نا، لیکن ٹھیک ہے، ان کا مزاج یہ، ان کی سیاست نفرت پہ کھڑی ہے بنیادی طور پر، ان کی سیاست کسی مفاہمت کی بنیاد پہ نہیں کھڑی۔ یہ ایک خاص ان کا اسلوب۔ احتساب کا کہتے ہیں کہ میں تو احتساب کی بات کہہ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کرپٹ اور چوروں کے ساتھ کیوں بیٹھوں۔ سوال یہ ہے کہ احتساب کون کہہ رہا ہے نہ کرے؟ احتساب بغیر گالی دیے بھی تو ہو سکتا ہے۔ احتساب عدالتوں نے کرنا ہے کہ عمران خان نے کرنا ہے؟ احتساب نیب نے کرنا ہے کہ حکومت نے کرنا ہے؟
اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں کرنا ہے, جلسوں میں کرنا ہے, پارلیمنٹ کے فلور پہ گالیاں دے کے کرنا ہے, یا عدالتی پروسیس سے کرنا ہے, انویسٹیگیشن سے کرنا ہے, پروسیکیوشن سے کرنا ہے, وہ کریں. یہ جو کام ہے کہ ہر وقت آپ اور آپ کی پوری ٹیم کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں دے, اس سے کیا ماحول کھڑا ہوگا. اور یہ وزیر اعظم صاحب کوئی سیون نہیں کر رہے, ان کی جماعت سیون نہیں کر رہی, ان کا پلاننگ یہ ہے, ان کی سکسس سٹوری ہے. اس میں کیا سکسس سٹوری ہے؟ فاشزم کیا ہوتا ہے؟ فاشزم کا کافی یہی ایک سارے اصول ہوتا اور ہے. characteristics اس کا یہی ایک بیسک اصول ہوتا ہے. وہ میڈیا کا گلا گھونٹتا ہے. جمہوری الیکٹڈ حکومت ہے, ووٹ لے کے آئے یہ الیکٹڈ حکومت ہی ہے, چلے. لیکن سوال یہ ہے, ہم اس کو جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. سوال یہ ہے ارشد شریف, جو اس کے موٹے موٹے اصول ہیں نا, نمبر 1 کہ اپنے مخالف کو دشمن ثابت کرو, عوام کا بھی ملک کا بھی, میڈیا کا گلا گھونٹو, عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہو. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. آج بھی ان کا یہی ہے, ہر چیز پہ یو ٹرن لے لو اور نئے نعرے لگاؤ. 3 سال کے بعد کھڑے ہو کے بھی آج بھی کنٹینر پہ کھڑے جیسے اپوزیشن لیڈر تقریریں کر رہے ہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کر دیں گے. بھائی بتاؤ 3 سال میں کیا کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, بلاول صاحب تو چلے جلسوں میں تھے, زرداری صاحب کل عدالت میں پیش ہوئے, میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا واضح کہا کہ شاید ان کا بھی اگر ڈومیسائل مختلف ہوتا تو کیا ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں. ان کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. میاں صاحب کو سوال تھا باہر جانے دیا جاتا ہے, آپ فیس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کا ڈومیسائل مجھ سے بہتر ہے. کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب کو اس حالت میں جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا کہ ان کو جو ہے وہ ایک کیس میں جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے وہ اپریہنشن دی جائے اور اس کے بعد وہ قبل از گرفتاری کے لیے جو ہے وہ عدالت میں آ کے پیش ہوں, حالانکہ جہاں آپ نے ان کے خلاف 10 ریفرنس دائر کیے, یہ 11واں بھی کر دیں, اس کو بھی وہ عدالت میں جو ہے وہ فیس کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سندھ سے لوگوں کا ٹرائل آ کے جو ہے وہ پنجاب میں کریں گے, اسلام آباد میں کریں گے, تو پھر کیا ان کو سیاسی طور پہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی؟ کیا آصف زرداری صاحب یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ پورے سندھ میں جو ہے وہ سنی نہیں جاتی, اور اس کا جو ہے وہ ایک سیاسی امپیکٹ جو کہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کے حق میں جاتا ہے, کیا وہ نہیں پڑتا؟ تو پھر وہ کیوں یہ بات نہیں کریں گے؟ اور کیا یہ بات پنجاب کے خلاف نہیں جاتی؟ اور کیا پنجاب کو اس کا نقصان نہیں ہے؟ اور اگر 2 فیڈریشنز کے یونٹ ہیں اور ان میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ اختلاف کا باعث بن رہی ہے, تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں, جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, تو کیا وہ سوئے ہوئے ہیں؟ ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے, ہمارے جو متعلقہ یہ نیب کے, اب چیئرمین تو خیر ویسے ہی یرغمال ہے غریب, تو یہ نیب کے جو لوگ ہیں بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹس پیش کی ہیں. اتنا پیسہ ریکور آج تک نہیں ہوا جتنا پچھلے 2-3 سال میں انہوں نے کیا ہے. 450 ارب کی ریکوریز ہیں. یرغمال کیسے؟ انہوں نے تو پرفارمنس رپورٹ صدر مملکت کو پیش کی ہے, اسپیکر کو پیش کی ہے. نہیں, کس سے ہوا ہے ریکوری؟ مختلف کیسز میں پولیٹیشنز بھی ہیں, بیوروکریٹس ہیں, پلی بارگین ہیں, والنٹری ریٹرن ہیں, کافی ساری. سن لیں میری بات, سن لیں. یہ ساری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان سے جتنا پیسہ ریکور ہوا ہے یہ 25% دکھایا گیا ہے, 75% جب وہ کھایا گیا ہے. کس نے رنگ کھا لیا؟ روڈ سے جو ریکور ہونا ہے اس کو حساب جو ہے وہ بعد میں ہوگا اس کا. حکومتی لوگوں نے اور نیب کے لوگوں نے, یہ سارے ہاؤسنگ سوسائٹی سے ریکور ہونے والے پیسے ہیں. نہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, ان سے بھی ریکوریز ہوئی ہیں. ویری فیو, ٹھیک ہے نا. نہیں, سن لیں, کوئی بتائیں آپ کہ کس پولیٹیشین سے جو ہے وہ کتنے ارب جو ہے وہ ریکور ہوا ہے. میاں نواز شریف سے یہ 300 ارب روپے ریکور کرنا چاہتے تھے, کتنے 100 ریکور ہو گیا ہے جی. آصف علی زرداری صاحب سے کتنا ریکور ہو گیا ہے. خورشید شاہ کو 2 سال سے رکھا ہوا ہے, اس سے کتنی ریکوری ہو گئی ہے. اور یہ احتساب کی بات کرتے ہیں, وہ بھائی احتساب جو ہے یہ جو پوری دنیا میں اس نے جو ہے وہ دہائی دی کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. او بھائی مانگے تانگے کی حکومت تمہیں ملی ہے, تم خواب دیکھ رہے ہو چائنا کے, خواب دیکھ رہے ہو تم سعودی عرب کے کہ سعودی عرب میں ایسے ڈال دیا تھا
اگر میرے بس میں ہو تو میں 500 لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دوں. تو یہ کوئی احتساب کی بات تو نہیں ہے, یا ایک جمہوری ملک کے آئین اور قانون کے مطابق بات تو نہیں ہے. یعنی کبھی آج تک نہیں سنا, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مارشل لا کے ادوار میں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. یہ پہلی حکومت ہے کہ جیل کے اندر آپ کے سیل تک جو ہے وہ ایجنسیز کے لوگ پہنچ کے تو وہ رپورٹ اوپر کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کو گدا مل گیا ہے, ان کو جناب یہ فلاں چیز مل گئی ہے, اس کو جناب ہٹوایا جائے, فلاں افسر کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. یعنی اس قسم کا جو ہے گھٹیا پن, یہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 72-73 سال میں جو ہے وہ اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا نہ کسی نے کیا. چلیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ آ گیا. میں قاہرہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں, ڈومیسائل پنجاب کا نہیں ہے, سندھ کارڈ پلے کر رہے ہیں, پنجاب ورسز سندھ کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب. جو رانا صاحب نے بات کہی ہے میں اسی کو سیکنڈ کرتا ہوں. ٹھیک کہا رانا صاحب, یہی سندھ کارڈ نو سندھ کارڈ. انہوں نے کہا سمپتی بڑھے گی وہاں پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے, یا تو یہ کہ ایسا نہیں ہو رہا, اگر ایسا ہو رہا ہے اور وہ 7 ہو رہا ہے, انٹینشنل ہو رہا ہے, لیکن ایسا فیکچول ہے, تو اس کا امپیکٹ آتا ہے لوگوں پہ. یقیناً اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ اگر حقائق کو بیان کر رہا ہے تو سمجھدار جو لوگ ہیں یا جو ذمہ دار ہیں ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, نواز شریف صاحب کے کانٹیکسٹ میں کہتے کہ ان کو باہر بھیج دیا گیا اور میں یہاں پیشن دے رہا ہوں. نہیں, وہ ایک سوال کے جواب میں کہا نا, انہوں نے اپنا کوئی ان کا نیریٹو نہیں تھا. وہ ایک سوال کے جواب میں جب آپ پٹ کرتے چلتے چلتے تو اچانک جو فوری طور پہ اس کا جو جواب بنتا ہے وہ اور ہوتا ہے. آپ سوچ کے اپنا ایک خیال دیتے ہیں تو اس کا ایک اور جواب ہوتا ہے. بٹ انہوں نے جو بات کہی وہ یہی ہے کہ جی میں عدالت میں حاضر ہوں آج بھی. کیوں؟ ان کے کیسز کا جن کا آپ نے جو وقوع بنایا ہے وہ سندھ ہے, جن کا جو اکاؤنٹس بنایا ہے وہ سندھ ہے, جو جرم پہ ڈال رہے ہیں وہ وہاں ہوا ہے. ٹرائل اس کا وہاں ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن اس کی وہاں ہونی چاہیے کہ یہاں ہونی چاہیے. کیوں ہو رہا ہے یہ کام صرف آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے حکومت کہتی ہے کہ جناب ایک سابق چیف جسٹس وہاں پہ خود ایک بوتل برآمد کرتے ہیں, اس میں شہد نکل آتا ہے, تو یہاں تو پورا کا پورا سسٹم ہی یرغمال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات آپ خود اپنی عدالتی نظام کے فیلئر کا اعلان نہیں کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب ہوں یا حکومت حکمران ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ عدالتیں نہیں ہیں, وہاں سندھ ہائی کورٹ نہیں ہے, وہاں سپریم کورٹ نہیں بیٹھتی ہے, وہاں نیب کا ڈی جی نہیں بیٹھتا ہے, وہاں فیڈرل ادارے نہیں کام کر رہے ہیں, ایف آئی اے وہاں نہیں ہے, کیا سندھ کی پولیس کام کر رہی ہے؟ یار کوئی حد ہوتی ہے نا کسی چیز کے, کوئی اس میں لاجک تو بتا دیں. لیکن کیونکہ وہ پیپلز پارٹی ہے اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے, تو اس کے جواب میں گلے شکوے چلتے رہتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر برائے داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ہی کی حکومت آئے گی, اور آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اگر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں اس کو ووٹ جو ہیں چوری شدہ ووٹ ریکور کروانے بھی آتے ہیں. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. کسی بھول میں نہ رہنا, پاکستان مسلم لیگ نون اب وہ پرانے والی مسلم لیگ نون نہیں رہی. پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف اپنا حق لینا سیکھ چکی ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کی بھی ماہر ہو چکی ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب, آلریڈی آپ کو خدشہ ہو گیا ہے ہارنے کا یا الیکشن میں دھاندلی کا کہ حکومت اس طرح کے ریزلٹ دے گی اور پھر آپ کو یہ سٹرگل کرنا پڑے گی؟ نہیں دیکھیں, یہ جو وزراء کی فوج ظفر فوج جو ہے وہ وہاں پہ جا کے حملہ آور ہو گئی ہے, اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی جس حلقے سے 1 ووٹ کی اکثریت ہوگی تو 1 ووٹ پہ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس حلقے میں خرچ کیا جائے گا. 500 ارب کا جو ہے وہ ایک علیحدہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پری پول ریگنگ ہے, اور یہ یعنی ایک طرف آدمی جو ہے وہ پیدل ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ آدمی جہاز پہ ہو, اور پھر کہا جائے کہ جی یہ بڑا فیئر کمپٹیشن ہے اور یہ بڑا فیئر الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو یہ الیکشن جو ہے اس کے نتائج کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ایکول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی گئی. اپوزیشن کا مطالبہ ہی یہ ہے. 2018 کے الیکشن میں پولنگ ڈے والے دن جو ہے وہ شاید کوئی ایسے ثبوت ہم ہر حلقے میں نہیں پکڑ سکے کہ جس کو ہم
2+2 چارج کر کے ثابت کر سکیں. لیکن جس قسم کی مہم جو ہے وہ چلائی گئی الیکشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد الیکشن کے بالکل قریب جا کے, جس طرح سے ایک پارٹی کو کنگ پارٹی بنایا گیا, پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کروایا گیا, الیکٹیبلز کو, یہ عمل جو ہے یہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ پچھلے دنوں میں ہوا ہے. اور جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو جو ہے وہ ایک طرف سے نکالا گیا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب کو نظر آ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سابق صدر آصف زرداری بھی ناظرین کے لیے سوال کیا گیا کہ ان الیکشنز کا کیا بنے گا, تو انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. کشمیر کا الیکشن پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر میں جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہوگا. اس کا قاہرہ صاحب کیا مطلب ہے کہ جو اسلام آباد میں حکومت ہے وہی الیکشن جیتے گی؟ آلریڈی کنسیڈ کر چکے ہیں یہ نہیں, یہ کوشش کی جائے گی, ہم اس کوشش کو روکیں گے. یہ بات درست ہے کہ اس وقت بھی وہاں پہ حکومتی جو اہلکار ہے یا حکومتی جو ہتھ کنڈے ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار جو ہے اس کو بٹھا دیا گیا, ہمارا جیتا ہوا جتنے والی سیٹ والا امیدوار بٹھا دیا گیا. کس نے بٹھا دیا؟ حکومت نے بٹھایا, جس کے حق میں بیٹھا اسی نے بٹھایا نا. دوسرا مسلم لیگ کے بہت سارے, تو بھی اس میں آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے, نظریاتی پارٹی ہے. ارشد شریف صاحب جس دن میں حکومت میں پھر مجھے یہ مشورہ دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ کے بہت سارے جو حکومت میں اس وقت ہے وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود مرکزی حکومت کے دباؤ پہ اور وہاں پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں, لوگوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں, سیٹنگ ممبرز کو چینج کیا گیا, وزیروں کو چینج کیا گیا, جو اس گورنمنٹ کے وزیر تھے چھوڑ کے ادھر چلے گئے. تو یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ موسمی پرندے جو ہوتے ہیں یہ پروازیں یوں تو نہیں ہوتی. اور ارشد شریف آپ اتنے سادہ تو نہیں کہ ہم آپ کو سمجھاتے پھریں, آپ کو تو ہم سے زیادہ سمجھ ہے نا ان سارے معاملات. بالکل سمجھتی ہیں, موسمی پرندے تو آپ کے پاس بھی آتے ہیں, لیگ میں ہم بھی اس سے جاتے انکار ہیں, نہیں, ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ موسمی پرندے ہمارے پاس بھی آتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پرندوں سے کیا شکوہ کرنا؟ ہمارے پاس بھیجے نہیں جاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بھیجے جاتے ہیں. پرندوں سے کیا شکوہ کریں گے؟ نہیں, ہم تو پرندوں سے نہیں, پرندوں کو تو اللہ ہدایت دے, لیکن ہم تو جو پرندے بنا کے بھیجتے ہیں ہم ان سے شکوہ تو کر سکتے ہیں نا, کہ اس لیے اس سے آج تک پاکستان کے سیاسی عمل کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے گورننس کو شدید نقصان پہنچا ہے. پاکستان, دیکھیے ارشد, آج اگر ہم کلیئر فیصلہ کر لیں, اگر ہم نے جمہوری نظام چلانا ہے اور جمہوریت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ہے, تو اس کا راستہ پھر فیئر اینڈ فری الیکشن کی صورت میں پرندوں کو دانا نہ ڈالا جائے. قاہرہ صاحب, رانا صاحب, آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.